Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, my dear student. My dear student, today in our VD class, topic is Hifzul Hadith. Previous lesson, Hifzul Hadith, lesson number 1, 2, 3, 4, 5, and today all students listen carefully. Lesson number 6, Hadith number 10. प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको जो हदीसें पढ़ाई थी, जो हदीसें याद कराई, आपने उसको मीनिंग के साथ याद कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं इस हदीस का बेनिफिट, कि इस हदीस के याद करने से क्या हमें फ़ायदा होगा। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो 40 हदीस लर्न कर लेगा वो जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहेगा दाखिल हो सकेगा। तो प्यारे बच्चों, इस साल की हमारी ये लास्ट हदीस है, यानी 4th स्टैंडर्ड के अंदर 4th स्टैंडर्ड तक हमने 10 हदीसें याद कर ली, यानी 3rd स्टैंडर्ड के हमने 5 हदीसें याद कर ली थी, और अभी 4th स्टैंडर्ड के अंदर हमने 10 हदीसें याद की। तो टोटल हमारी हदीसें 10 हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, उसको याद रखना है और उसके ऊपर अमल भी करना है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को भी गुजारना है। तो आओ बच्चों, हम लेसन नंबर 6 हदीस नंबर 10 ऑन अखलाकियात पढ़ते हैं। तो आज की हमारी हदीस है हदीस नंबर 10 ऑन अखलाकियात, इज्तनीबुल गज़ब। प्यारे बच्चों, इस हदीस के अंदर बताया गया है कि गुस्से से बचो। ट्रांसलेशन, अवॉइड एंगर, यानी गुस्सा करना हराम है। गुस्सा ये बुरी बात है। तो प्यारे बच्चों, हम देखें कि छोटी छोटी बातों के ऊपर हम गुस्से हो जाते हैं, तो उससे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है कि तुम गुस्से से बचो, चाहे छोटी बात हो कि बड़ी बात हो, इसलिए कि गुस्सा ये लड़ाई तक पहुंचा देता है। अगर हम गुस्से से बचेंगे तो इंशाअल्लाह शैतान की जो चाल है लड़ाने की, उससे हम बच जाएंगे। प्यारे बच्चों, जो गुस्सा आता है वो शैतान हमें गुस्सा दिलाता है, तो हम गुस्से पर काबू कर लेंगे, गुस्सा से बच जाएंगे, तो गोया हमने शैतान का मुकाबला किया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हदीस नंबर 10 के अंदर बताया इज्तनीबुल गज़ब, अवॉइड एंगर, यानी गुस्से से बचो। गुस्सा करना ये बुरी आदत है। अगर हमारे अंदर ऐसा कोई गुस्सा का पॉइंट पाया जाता है तो समझो कि हमारे अंदर ये बुरी आदत है, उससे हमें बचना चाहिए। फिर बताया गुस्सा लड़ाई झगड़ा पैदा करता है। हाँ, हम गुस्सा हो जाएंगे तो सामने वाला भी गुस्से हो जाएगा, फिर उससे क्या होगा कि उससे फाइटिंग होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। इसलिए गुस्से से हमें बचना चाहिए और उससे अपना नुकसान होता है। हाँ, गुस्सा करने से नुकसान भी होता है कि हमने गुस्सा किया तो उससे हमें नुकसान होगा। लड़ाई होगी तो या तो हमें लगेगा या सामने वाले को लगेगा, इसलिए गुस्से से हमें बचना चाहिए। उसके बाद बताया गुस्से में किए हुए कामों पर अफसोस करना पड़ता है। हाँ,
جب ہم غصہ کرتے ہیں تو غصے کے اندر جو بھی ہم سے کام ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو غصے کے اندر جو کام کر دیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایگزامپل، ہمیں غصہ آیا، ہم نے کسی کو مار دیا تو پھر ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ یار مجھے اس کو نہیں مارنا چاہیے تھا، اس کو میں نے غلط مار دیا، اس سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے اس سے غلط لڑائی کر دی۔ اس طریقے سے غصہ جب چلا جاتا ہے تو اس وقت ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں غصہ سے بچنا ہے۔ اگر ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو ہمیں پانی پی لینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو تو بیٹھ جانا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں غصے کو نرم کر دیتی ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھیں گے تو جو شیطان ہمارے پاس آیا ہوا ہے، ہمیں لڑائی کرانے کے اوپر ابھار رہا ہے، ہمیں غصہ دلا رہا ہے، وہ شیطان سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لیں گے۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے تاکہ شیطان ہم سے دور ہو جائے اور شیطان کی شیطانیت سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، کبھی بھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا بڑی بڑی باتوں کے اوپر غصہ نہ کریں، اس لیے کہ غصے سے بڑے بڑے فتنے سرزد ہوتے ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی غصے سے بچنا ہے، اپنے فرینڈ سرکل کو بھی اس حدیث کو بتا کر غصے سے بچانا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ غصہ کرنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچو، غصہ لڑائی کا گڑھ ہے، غصہ نقصان پیدا کرتا ہے، غصہ میں کیے ہوئے کاموں پر ندامت اور افسوس ہوتا ہے، اور غصہ کرنا یہ بری عادت ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ عادتیں ہیں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم غصے سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، آج کی ہماری یہ حدیث نمبر 10 اخلاقیات کے اوپر تھی کہ تم غصے سے بچو۔ پیارے بچوں، یہ ہماری اس سال کی لاسٹ حدیث ہے۔ اب انشاءاللہ ہم 5th کے اندر اس کے بعد کی جو حدیثیں ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو آؤ بچوں، ہم آج تک جتنی حدیثیں پڑھی ہیں اس کا ہم ریویژن کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہماری حدیث ہے حدیث نمبر 1 ریویژن کے اندر، الدین یسر، دین آسان ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، دین ایزی۔ پیارے بچوں، اس کی تفسیر یعنی اس کے جو فائدے ہیں ہم نے آپ کو بتا دیے تھے، یہ آپ کے لیے ریویژن ہے۔ آپ کو اس کو پہلے سے 10 تک یعنی 1 to 10 حدیث آپ کو وتھ ٹرانسلیشن یاد کر لینی ہے۔ تو ہم آپ کو آج ریویژن کے طور پر 1 to 10 حدیثیں پڑھ کر بتا رہے ہیں اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ، تاکہ آپ کو پھر سے یاد کرنے میں ایزی رہے۔ تو حدیث نمبر 1 آن ایمانیات، الدین یسر، ٹرانسلیشن دین از ایزی، یعنی اس کا ترجمہ ہے دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2 آن عبادات، مفتاح الجنت الصلاۃ، ٹرانسلیشن صلاۃ از دا کی ٹو جنہ۔ پیارے بچوں، اس حدیث کے اندر بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز یہ جنت کی کنجی ہے، یعنی جنت کی کنجی، چابی کی یہ کیا ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو گویا کہ نماز ہمارے لیے کی چابی کے برابر کام آئے گی کل جنت میں۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے۔ حدیث نمبر 3 آن معاملات، من غش فلیس منا، ٹرانسلیشن
He who cheats is not one of us Muslim. پیارے بچوں، یہ حدیث کے بارے میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہمیں دھوکہ دینے سے بچنا ہے۔ میں نے اس کے اوپر آپ کو پوری تفصیل بتا دی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 4، السلام قبل الکلام۔ حدیث نمبر 4 on معاشرہ، السلام قبل الکلام، ٹرانسلیشن، میک سلام بیفور ٹاکنگ۔ پیارے بچوں، ہمیں سلام کا آپس میں عادت ڈالنا ہے کہ ہم جب بھی کسی سے ملے، چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، چاہے ٹیچر ہو کہ اپنے سوسائٹی کا کوئی بھی آدمی ہو، ہمیں ہر ایک کو سلام کرنا ہے، اس لیے کہ سلام یہ دعا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو دعا دیں گے تو وہ بھی ہمیں دعا دیں گے۔ پیارے بچوں، اس کے اندر سلامتی کی، برکت کی اور رحمت کی دعا ہے، تو ہمیں دعا دینی بھی چاہیے اور دوسروں سے دعا لینی بھی چاہیے۔ آفٹر حدیث نمبر 5 آن اخلاقیات۔ پیارے بچوں، اس حدیث کے اندر اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے، علیکم بالصدق، آلویز اسپیک دا ٹروتھ۔ پیارے بچوں، ہمیں ہر وقت سچ بولنا ہے، ہمیں ہر وقت سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ بات کہو، یعنی کبھی بھی جھوٹ بات نہیں کہنی چاہیے۔ اس حدیث کے اوپر میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا، ایک سٹوری بھی سنائی تھی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ کو یاد آ گئی ہوگی کہ جب وہ جا رہے تھے تو ڈاکو ملے تھے، تو ان کے پیسے ان کی اماں نے بغل کے اندر ایک پاکٹ بنا کر چھپا دیا تھا، تو اس وقت انہوں نے سچ بات بتائی تھی کہ میری امی نے بولا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، جس کی وجہ سے سب ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تھی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، اس لیے کہ سچ کے اندر نجات ہے، اور سچ ہمیں ہر کام کے اندر مدد کرتا ہے، اور جھوٹ ہر کام کے اندر پھنساتا ہے، اس لیے ہر وقت ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اس سال کا لیسن، یعنی 4th اسٹینڈرڈ کے اندر جو حدیثیں ہمیں یاد کرتے ہیں وہ ہے حدیث نمبر 6 آن ایمانیات، انما الاعمال بالنیات، ٹرانسلیشن، when actions are judged according to the intention۔ پیارے بچوں، یہاں پر بتایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر ہماری نیت صحیح ہے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر ہماری نیت نہیں ہے تو اس کے برابر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو اس وقت ہماری نیت ہونی چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی نیت کریں، جو اس نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کسی کو صدقہ وغیرہ دے رہے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بدلے میں ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس طریقے سے ہر کام کے اندر ہمیں نیت کرنا ہے، اس لیے کہ کام کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ حدیث نمبر 7 آن عبادات، الطہور شطر الایمان۔ ہاں پیارے بچوں، اس کے اوپر بھی ہم نے بتایا تھا کلیننس از ہاف آف ایمان، کہ صاف ستھرائی، پاکی یہ آدھا ایمان ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہر وقت صاف رہنا ہے، کلین رہنا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنی باڈی کو بھی صاف رکھنا ہے، اور اپنے دل کو بھی صاف رکھنا ہے۔ دل کو کس سے صاف رکھیں گے؟ کہ بری سوچ سے، گناہوں سے، غلط کاموں سے، ان سب باتوں سے ہم دل کو صاف رکھیں گے، اور کپڑوں کو
ڈرٹی ہونے سے صاف رکھیں گے، ناپاکی لگنے سے صاف رکھیں گے۔ اس لیے پیارے بچوں اس حدیث کے اندر ہمارا اندر کا حصہ بھی صاف رکھنا ہے، مینس اپنے دل کو بھی صاف رکھنا ہے، اور اپنے ظاہر جو دکھائی دیتا ہے اپنے کپڑے اور باڈی اس کو بھی صاف رکھنا ہے۔ حدیث نمبر 8 آن معاملات، من انتہب نہبتا فلیس منا، ٹرانسلیشن whoever wrongly states anything is not from us Muslim۔ پیارے بچوں یہاں پر بتایا کہ جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یعنی دوسرے کی چیز ہمیں چھین کر جھپٹ کر نہیں لینی چاہیے۔ اگر وہ دیتا ہے تو ہم لیں گے، اگر نہیں دیتا ہے تو ہم اس کی چیز چھین کر نہیں لیں گے، اس لیے کہ یہ بری عادت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پیارے بچوں ان باتوں سے بھی ہمیں بچنا ہے کہ ہم کسی کی چیز کو چھین کر جھپٹ کر نہیں لیں گے۔ حدیث نمبر 9 الجنت تحت اقدام الامہات۔ پیارے بچوں اس حدیث کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ جنت لیز بینیٹ the feet of mother، کہ پیارے بچوں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ہم سے جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرے، ان کی باتوں کو مانے، ان کو نہ ستائے، اس لیے کہ وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ کے پاس ان کی دعا ڈائریکٹ جاتی ہے۔ اگر ہم نے کوئی غلط بات کہہ دی، گالی دے دی اور انہوں نے بد دعا کر دی تو پیارے بچوں ہماری لائف بالکل خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ممی پاپا سے دعائیں لینے والے بنیں، اچھی اچھی دعائیں کروائے، اس کو ہمارے ایگزام کے بارے میں دعا کروائے، ہماری لائف کے بارے میں دعا کروائے، اپنی زندگی کے بارے میں دعا کروائے، اس لیے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں ہمیں اپنی ممی پاپا کی خدمت کرنا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے اور ان سے دعائیں لینا ہے۔ حدیث نمبر 6 جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھائی پہلے، حدیث نمبر 10 آن اخلاقیات، اجتنبوا الغضب اوائڈ اینگر۔ پیارے بچوں غصے سے ہمیں بچنا ہے، اس لیے کہ غصہ یہ شیطان کی عادت ہے اور ہمارے اندر شیطانی والے کام نہیں آنے چاہیے، اس لیے ہم سے جتنا بھی ہو سکے ان کاموں سے بچیں گے، غصے والے کاموں سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پیارے بچوں آج کا ہمارا لیسن ریویژن کا تھا، ہم نے آپ کو حدیث نمبر 1 سے لے کر 10 تک پورا ریویژن کروایا ہے، آپ کو اس کو یاد کر لینا ہے، آپ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا میننگ بھی یاد کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ 10 حدیث یاد کر لی تو سمجھ لو اب آپ کے لیے 30 حدیث یاد کرنا ہے، پھر جب آپ 5th میں جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کے لیے حدیث آئیں گی، پھر وہاں آپ کچھ یاد کریں گے، اس طریقے سے آہستہ آہستہ یاد کرتے جائیں گے تو آپ کو 40 حدیث یاد ہو جائے گی، تو پھر آپ کے لیے جنت کے جس دروازے سے جانا چاہیں گے آپ جا سکیں گے۔ اس لیے پیارے بچوں اس حدیث کو یاد کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس حدیث کو بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔